अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हुए हैं मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का बयान लेकर, जिसका उन्वान है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक बूढ़ी औरत का वाक़या। बहुत ही खूबसूरत बयान है। आप हज़रात से गुजारिश है कि वीडियो का एंड तक बने रहिए। चलिए चलते हैं बयान की तरफ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, माई किधर का इरादा है? उसने इतनी बड़ी बड़ी गालियां निकाली और कहने लगी, मक्के में जादूगर आ गया, मेरे घर में जादू फैल गया, मेरी नूह मुसलमान हो गई, मेरा बेटा मुसलमान हो गया, उस नबी के जाल में फंस गया। मैं तो उसके जादू से बचकर अपने ईमान को बचाने के लिए फलाने देहात में चली हूं। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माई कमजोरों का सामान उठाने के लिए मैं आया हूँ। जिसका इस दुनिया में कोई वारिस नहीं, उसका वारिस बनने के लिए मैं आया हूँ। ये सामान मुझे गठड़ी उठा ली और बूढ़ी माई उसने इतनी बड़ी बड़ी गालियां निकाली और कहने लगी, मक्के में जादूगर आ गया, रास्ते में हजारों घर में जालियां फैल गया, मेरी नूह मुसलमान हो गई, मेरा बेटा मुसलमान हो गया, घर का बेड़ा गर्क कर दिया, फंस गया, मैं तो उसके जादू से बचकर अपने ईमान को बचाने के लिए फलाने देहात में चली हूं। मेरे घर की रुसवाई हो गई, मैं अपना ईमान बचाने के लिए आई हूं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मंजिले मकसूद का सामान उठाने के लिए मैं आया हूं। जिसका इस दुनिया में कोई वारिस नहीं, उसका वारिस बनने के लिए मैं आया हूं। और ये सामान मुझे दे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर से बाहर बच के आ गई हूँ, जैसे बूढ़ी माई के फैलाने वाले से उसने अपनी मंजिल मकसूद मेरा जान बच गया, मेरा ईमान बच गया। मेरी दुआ है अल्लाह करे तू भी बच जाए। मेरे घर का बेड़ा गर्क कर दिया, मेरे घर में मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैला दिया, नई नई चीजें आ गई, फरमाया मौला दीन खत्म कर दिया, मेरे घर की रुसवाई हो गई थी, मैं अपना ईमान बचाने के लिए आई हूं। जहां बुढ़िया माई ने जाना था मंजिल मकसूद से पहुंच गई, ठिकाने पे पहुंच गई, गालियां देती उतरवा गई हो, वही अल्लाह फैलाकर पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह मैं तेरे सामने लगी। ओ मेरे बेटा, जैसे उस जादूगर से मैं बच के आ गई हूँ, जैसे उस दीन में फैलाने वाले से मैं बच कर आ गई हूँ, मेरा दीन बच गया, मेरा ईमान बच गया। मेरी दुआ है अल्लाह करे तू भी बच जाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पुकार उठी। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, माई जिसको सारे रास्ते में गालियां देती आई हो, जो तेरी गठड़ी उठा के सर पे लाया होना चाहिए, जो तेरी सार मौलवियों के अंदर होना चाहिए, कर कहती हो मौलवियों के अंदर होनी चाहिए, थकती नहीं हो, सच बोलना सिर्फ मौलवियों के लिए होना चाहिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह मैं तेरे सामने मौजूद हूं। ओ खुदा का दरवाजा तो सबके लिए बराबर है। के कदमों पे गिर पड़ी। ये तुम्हें किसने तालीम दी? नबी है तो मैं सब मौलवी, और हलाल खाए तो मौलवी, और पाक दामन रहे तो मौलवी, मोहम्मद रसूलुल्लाह मौलवी कत्ल से बचे। तुम्हारे लिए सब कुछ चाहिए। कलमा पुकार उठी। ये एक ज़हन है, पूरी दुनिया के मुसलमानों चीजें मिलेंगी कि अगर आप लोग तलाश भी करते हैं तो सिर्फ मौलवियों के लिए। अखलाक मौलवियों के अंदर होना चाहिए, किरदार मौलवियों के अंदर होना चाहिए, पाक दामनी मौलवियों के अंदर होनी चाहिए, और सच्चाई और सच बोलना सिर्फ मौलवियों के लिए होना चाहिए। बाकी लोग सारे ही लानती होके मरने चाहिए, उसमें किसी की लिहाज नहीं कि भाई इसका तो यूं कर दिया जाए, चलो कोई बात नहीं, दरवाजा तो सबके लिए बराबर है ही नहीं। ये तुम्हें किसने तालीम दी? किसने बोले तो मौलवी, जितने भी खाए तो मौलवी, और पाक दामन रहे तो मौलवी, जिना से बचे तो मौलवी, कत्ल से बचे, तुम्हारे लिए सब कुछ जायज है। इसीलिए तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि हर वक्त है पूरी दुनिया अपने सामने रखो, तैयारी है कि हम तो आवाम हैं, जब बुलावा आए कि मैं जी तैयार।
مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو تربیت بادشاہ کے لیے، وزیر کے لیے، تم اللہ والوں کے قریب نہیں جاتے، ایک مزدور اور ایک عام آدمی کے لیے جاتے ہو، نیک بندوں کے قریب بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ اس میں کسی کی لحاظ نہیں، نہ تمہارا کہ اس کا تو یوں کر دیا جائے چلو کوئی بات نہیں، وہاں کوئی بات نہیں، چاپلوسی کرے گا لفنگا آدمی، چمچا گیری کرے گا نکما آدمی۔ جتنے سانس لے رہے ہو، جتنے بھی سانس آ جا رہے ہیں، کسی کو تمام ایک ایک سانس کا حساب و کتاب کرنی پڑے گی۔ اللہ کی ہدایت کسی کے پیچھے دوڑی نہیں پھرتی، اسی لیے تو بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر وقت اور ہر لمحہ موت کو اپنے سامنے رکھو، تیاری رکھو ہر وقت، خدا کا جنت دونوں چیزیں اس نے بنا دی اور اعلان کر دیا۔ اللہ والوں نے یہی تو تربیت کی۔ فمن شاء فلیؤمن ومن تم اللہ والوں کے قریب نہیں جاتے، جس کا دل چاہے فنکاروں اور ٹھگوں کے قریب جاتے ہو، نیک بندوں کے قریب بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ وہ تمہاری خوشامد کرے گا، نہ تمہارا وادی لگے، تو خدا کی شان میں ایک ذرہ چاپلوسی کرے گا لفنگا آدمی، اور ساری چمچا گیری کرے گا متقی پرہیزگاروں کی بن جائے، تو خدا کی شان میں کوئی اگر کسی کو دین ایمان اپنا بنانا ہے تو اس کے لیے کوشش کرے۔ یہ تو بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے ہدایت کسی کے پیچھے دوڑی نہیں پھرتی، اللہ کی ہدایت کو بازار میں جاؤ، جس کے پلے پیسہ ہو وہ جو چاہے سودا خرید لے، بس یہی بات ہے۔ خدا کا بازار لگے گا کہ جس کے پاس چیزیں ہو اس نے بنا ملے گی، ورنہ لعنت اور اعلان کر دیا جہنم میں جائے گا۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کوئی کسی کو نہیں بلا، جس کا دل چاہے ایمان اپناؤ، جس کا دل چاہے الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ساری دنیا اگر کفر سے بھر جائے، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی ہدایت کے بدلے خرید لی، اور ساری دنیا اگر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، قرآن دیا، ایمان دیا، دین دیا، اسلام دیا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ملی، محبت ملی، اللہ کے پاک پیغمبر نے سب کچھ حوالے کر دیا، اور آج اس کے بدلے میں گمراہی خرید لی۔ یہی بات ہے، قیامت میں بازار لگے گا، جس کے پاس نیکیاں ہوگی جنت ملے گی، ورنہ لعنت کے دریا میں ڈوب کر جہنم میں۔ اشتروا الضلالۃ بالہدی، کوئی کسی کو نہیں بلا۔ یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے گمراہی کے بدلے ہدایت کے بدلے گمراہی، اشتروا الضلالۃ بالہدی، اور قرآن کے الفاظ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی ہدایت کے بدلے خرید لی، ربحت تجارت، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، قرآن دیا، ایمان دیا، دین دیا، اسلام دیا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ملی، محبت ملی، اللہ کے پاک پیغمبر نے سب کچھ حوالے کر دیا، اور آج اس کے بدلے میں گمراہی خرید لی۔ اتنی بدعملی، اتنی بدتمیزی، اتنا گناہ کیا کہ مرتے وقت اشتروا الضلالۃ بالہدی، ایک صحابی نے کر دیا جنہوں نے گمراہی کے بدلے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، کب آئے گی؟ اور قرآن کے الفاظ کو سنو، خدا تمہیں نصیب کرے۔ کس وقت خریدی؟ یہ پوچھنا بھی صحابی کے بس کی بات تھی، اور اللہ کے نبی نے پتہ پھر کیا جواب دیا؟ قیامت کا جو پوچھ رہے ہو کیا تیاری کر رکھی ہے؟ ہدایت ملنے کے بعد، یعنی یہ نہیں فرمایا مسلمان کے بعد، مسلمان کسی نے پوچھ جو لیا متا ایماندار کہلانے کے بعد، اتنی بدعملی، اتنی بدتمیزی، اتنا گناہ کیا کہ مرتے وقت ادھر دم نکلا، ادھر جہنم میں۔ وہ بھی شاگرد کالی کملی والے کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمایا عرض کیا قیامت کب آئے گی؟ دیدار پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ فوراً سنبھلا، اللہ اللہ اللہ۔ اس نے پوچھنا کہ صحابی کے بس کی بات، اللہ کے نبی نے اللہ کے نبی نے پتہ پھر کیا جواب دیا؟ فرمایا سارے کون ہے سبحان اللہ، قیامت کا جو پوچھ رہے ہو کیا تیاری کر رکھی ہے؟ صحابی ایسا سنبھلا، کہنے لگا آقا یعنی یہ نہیں فرمایا کہ فلاں دن فلاں وقت یہ اور کیا ہے؟ اور کسی نے پوچھ جو لیا متا کالی کملی والے قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کیوں کیا تیاری کر تیری محبت کے سوا اور کیا ہے؟ میرے پاس تیری محبت کے سوا۔ وہ بھی شاگرد کالی کملی والے جیسا ہوتا تو کئی روزوں کا سہارا لگاتا، کوئی نمازوں کی بات کر کے کھو دیتا، کوئی سخاوت کی بات کر کے کھو دیتا۔ کیا جواب دیا ہے صحابی نے؟ تمہارے میرے دماغ میں بھی کبھی نہیں آیا خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہتا کالی کملی والے میرے پلے تیری محبت کے سوا۔ اس نے پوچھا نا قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے جلال میں فرمایا کیا تیاری کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سنے، سارے کون سبحان اللہ،
صحابی ایسا سنبھلا آج ہمارے پلے کیا تیاری، میرے پاس تیری محبت کے سوا اور قرآن کہتا ہے تیاری کرو تیاری کرو، وقت آیا وقت آیا، کیا آیا وقت قیامت آئی، آیا وقت، میرے پاس تیری محبت کے سوا اور کیا۔ اس لیے قرآن کریم للکار للکار کے کہتا ہے تم جیسا ہوتا تو کئی روزوں کا سہارا لگاتا، کوئی نمازوں کی بات کر کے کھو دیتا، کوئی سخاوت کی بات کر کے کھو دیتا، تھوڑے دنوں کا سودا ہے، تمہارے میرے دماغ میں بھی کبھی نہیں آیا ہوگا، صبح آئی کالی کملی والا میرے پلے تیری محبت کے سوا اور کیا ہے، آیا وقت۔ صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سنے، ہر ممکن طریقے سے مسلمانوں کی تمام زندگی کے شعبہ ہمارے پلے کیا تیاری، لاہ عمل دیا، رات دن قرآن کہتا ہے تیاری کرو تیاری کرو، وقت آیا وقت آیا، وہ یہ آیا وقت قیامت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امت کے سامنے، اس لیے قرآن کریم للکار للکار کے کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، کون سی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی، دنیا بہت تھوڑے دنوں کا سودا ہے، اپنا پیٹ پہلے بھرتے ہیں دوسرے کے لیے، اگر سوچتے بھی ہے تو وہ بھی آئی شام آئی کہ نہ آئی، یہاں معاملہ کچھ اور ہے، آیا وقت۔ غزوہ خندق کا زمانہ ہے، قرآن مسلمانوں پہ بڑی تنگی اور بڑی پریشانی طریقے سے مسلمانوں کی تمام، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے دیکھا، ایک صحابی آپ کے سامنے حضور کے سامنے آیا اور اس نے اپنا کرتا اپنے پیٹ سے اٹھایا، اس نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہوا تھا، صحابہ کرام دیکھ رہے تھے، اس کے دیکھتے دیکھتے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھوں سے جب اپنا کرتا اٹھایا، صحابہ کرام کی آنکھوں نے دیکھا حضور کے پیٹ پہ دو پتھر بندھے ہوئے تھے۔ مسلمانوں پہ بڑی تنگی اور بڑی پریشانی کا وقت ہے، آج کتنا کھاتے ہو پھر بھی نہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کتنا پیتے ہو پھر بھی نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے دیکھا، کھانے کو مل رہا ہے پھر بھی سامنے حضور کے سامنے آیا اور اس نے اپنا کرتا اپنے پیٹ سے اٹھایا، اس نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ میں جب یہ باندھا ہوا تھا، صحابہ کرام دیکھ رہے تھے، اس کے دیکھتے دیکھتے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھوں سے اپنا کرتا اٹھایا، صحابہ کرام کی آنکھوں نے دیکھا حضور کے پیٹ پہ دو پتھر بندھے ہوئے تھے۔ بی بی آج کتنا کھاتے ہو پھر بھی نہ شکری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کراؤ، کتنا پیتے ہو پھر بھی نہ شکری، یہ 2 سیر ہو 1.5 سیر، کتنا کچھ کھانے کو مل رہا ہے پھر بھی نہ شکری، کچھ نہیں کرتے ہیں، بہت جلدی تیار کرتے ہیں، میں ان کو پیستی ہوں اور تم جاؤ جا کے دعوت کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا، یہ حالت دیکھی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آئے، صحابی فوراً کے کھانے کی مقدار بڑی تھوڑی بھی کو جا کے کہنے لگا غضب ہو گیا، کمائی ہو گئی، کمال ہی ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بھوک ہے، اور ایک یہ صحابی جس نے پیٹ پتھر باندھ رکھا ہے، پیٹ مبارک اگر آپ کے علم میں ہو 1-2 اور ایسا ہی جو زیادہ بھوکا ہو، میرے گھر میں دعوت ہے، چلو جلدی جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کا کھانا میرے یہاں ہے، ایک تو آپ اور یہ کہ یہ جو ہم نے دیکھا بکری پتھر باندھے پھر رہا ہے، کمر سیدھی کا بچہ ہے، اور ایک آدھا اور اسی قسم کا جو زیادہ بہت جلدی تیار کرتے ہیں، میں ان کو پیستی ہوں اور تم جاؤ جا کر دعوت کی بات کہی۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بہت بڑے پتھر پہ کھڑے ہو گئے اور اعلان کر دیا تمام کا تمام لشکر چلے، جابر کی گرداوت بڑی تھوڑی تھی، حضور کے کان کو منہ لگا کر کے حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو آپ اور ایک یہ صحابی جس نے پیٹ پتھر باندھ رکھا ہے، اور اگر آپ کے علم میں ہو 1-2 اور ایسا ہی جو زیادہ بھوکا ہو، میرے گھر میں دعوت ہے، چلو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ لوگوں کا کھانا میرے یہاں ہے، ایک تو آپ اور یہ کہ یہ جو ہم نے دیکھا پیٹ بکری پتھر باندھے پھر رہا ہے، کمر سیدھی نہیں ہو سکتی، اور ایک آدھا اور اسی قسم کا جو زیادہ تنگ ہو رہا، یہ 12,000 سے زیادہ بڑا لشکر ہے، بات کہی، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے پتھر پہ کھڑے ہو گئے اور اعلان کر دیا تمام کا تمام لشکر چلے، سب کی جابر کی گھر دعوت ہے۔ کام خراب ہو گیا،
बीवी कहने लगी क्यों? सारे का सारा लश्कर अल्लाह की बंदी, एक तो हजरत की दावत की थी और एक वो दूसरा जो पेट पत्थर बांधे हुए आया था, और मैंने अर्ज किया था कि एक दो और इसी तरह का जो ज्यादातर दावत है। हुजूर ने तो सारे लश्कर को ऐलान कर दिया कि चलो जाबिर के घर। जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु वही तो खड़े थे। सुभान अल्लाह। कभी कभी औरतें भी ऐसी बात कर देती हैं जो मर्दों को नहीं आती। खाना तो 2 3 4 आदमियों का मुश्किल बनेगा, मगर वो इस जमाने में 12,000 से ज्यादा बड़ा लश्कर लगाने वाली तो हैं, और आपने सबको ऐलान कर दिया क्या तेल छिड़कने वाली। तू कोई मर्द है? वो इतनी बात कह गया, तू बैठा परेशानी के आलम में घर गए, घर वाली को इसको कोई जल्दी कत्ल करे तो मैं रंगड़ बनूं, बाजार में फिरूं। कहने लगी क्यों? देर नहीं लगाती, आग लगाती। तो हजरत की दावत की थी और एक हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी कहने लगी आपको परेशानी की क्या बात है? एक बात बताओ, हुजूर के कान मुबारक में आपने अपने खाने की मिकदार बताई कि नहीं? सुभान अल्लाह। कभी कभी औरतें भी ऐसी बात कर देती हैं जो मर्दों को नहीं आती। खाना बताया था? हाँ मैंने तो बता दिया था कि थोड़े से जाओ हैं, अगर वो इस जमाने में औरतें मैंने बता दिया था। अब तो तिल्ली लगाने वाली तो हैं क्यों हूँ, और मैं परेशान लगाने वाली, जलाने वाला जाने, खिलाने वाला जाने। तू कोई मर्द है? वो इतनी बात कह गया, तू बैठा सुनता रहा। हमें परेशानी को जल्दी कत्ल करे तो मैं रंगड़ बनूं। हमने तो हुजूर की दावत की और हुजूर ने सारी लगाती, आग नहीं की ना। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी कहने लगी आपको परेशानी की क्या बात है? और वो खुद ही एक बात बताओ, हुजूर के कान मुबारक में आपने अपने खाने की मिकदार बताई कि नहीं? मिकदार का तो पता था। आपने फरमाया कि वो हंडिया जो है उसको खोलना की दावत की थी, खाना बताया था, और वो जो आटा है जब तक मैं ना आऊं पकाना शुरू मत कीजिए, मैंने बता दिया था। फिर कहने लगी आप परेशान अपना लोहा और मैं परेशान क्यों हूं? खिलाने वाला जाने, खिलाने वाला जाने। के बाद पकाना और खिलाना शुरू किया गया। उलमा इकराम ने लिखा है 12,000 का लश्कर भी खा गया। हमने तो हुजूर की दावत नहीं, हुजूर ने सारे लश्कर की हमने तो नहीं की ना। सारे का सारा लश्कर खा गया। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत फरमाई है और वो खुद ही जाने और उनका खुदा जाने। अब यहाँ से ये हमारे जमाने के जो मुर्दों की मिकदार करने वाले लोग हैं वो खत्म का सब। आपने फरमाया कि वो हंडिया जो है उसको खोलना मत, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्म दिया। वो जो आता है जब तक मैं ना आऊं पकाना, चलो हम भी मानते हैं। आज ये खत्म देकर एक का खाना 2 को तो खिला के दिखाए, आटे में भी मिला दिया और हंडिया में भी डाल दिया, इसके बाद पकाना। अरे वो तो मौजज़ा है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। उलमा इकराम ने लिखा है 12,000 का लश्कर भी खा गया, खाना जितना था उतना ही बाकी। ये तुम्हें किसने बताया? तो दूसरे जाबिर के खाने पे बैठकर मदीना था। ये तो मौजज़ा है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारे जमाने के जो पाक ने नबी के हाथ पर हजारों लोग हैं वो खत्म का सबूत निकालते हैं यहाँ से कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्म दिया तो चीजों का इजरा करना निकालिया। आगे आप लोग हम भी मानते हैं आज ये खत्म देकर एक का खाना 2 को तो खिला के दिखाए। दोनों बच्चों को मुद्दों को छुपा के रख दिया। अरे वो तो मौजज़ा है मोहम्मद अरबी। जब बच्चों को लाया गया तो मुर्दे थे, हुजूर ने बच्चों को फरमाया तुम जिंदा हो जाओ। वो कहने लगे जब तक हमारी बकरी का बच्चा जिंदा ना हो हम जिंदा नहीं होते। वो हड्डियां जोड़ी, हुजूर ने बकरी जिंदा करी। किसने बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबिर के खाने पे बैठकर खत्म पड़ा? कुरान फांसी देता है, अफसाना बनाकर पेश करो ना, वो बड़ा जल्दी। ये तो मौजज़ा है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया नबी के मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कुरान करीम ने इसी जंग में, इसी जिहाद में एक वाक़या पेश फरमा दिया। चीजों का इजरा करना आगे आप लोगों ने सुने हो। इस वाक़े से पहले पता क्या हुआ? तशरीफ लाए और उन्होंने उन दोनों बच्चों को हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के हाथों जब बच्चों को लाया गया तो मुर्दे थे। हुजूर ने बच्चों को फरमाया तुम जिंदा हो जाओ। वो कहने लगे जब तक हमारी बकरी का बच्चा जिंदा ना हो हम जिंदा नहीं होते। वो हड्डियां जोड़ी, गज़वे खंदक जिसको गज़वे अहज़ाब कहते हैं, कुरान में जिक्र है इसका। वैसे कुरान बना के नहीं कह रहा, अफसाना बनाकर यानी यूं समझो जल्दी मानो। अब मैं सूरत अहज़ाब के तीसरे इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये इतना मुश्किल में इसी जंग में, इसी जिहाद में एक वाक़या पेश फरमा दिया।
اور چاروں طرف سے جن یہودیوں نے عہد و پیمان کر رکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے بدعہدی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین صحابہ پہ یکدم ٹوٹ پڑے. صحابہ بیچ میں آ گئے میدان میں، نہ پانی نہ کھانا نہ ایک بہت بڑا بڑا پہلوان، نہ لینا نہ دینا، بلکہ یوں لکھا کئی دن ہو گئے پانی کی بوند نہ ملی. قرآن میں ذکر ہے اس کا، ویسے کوئی بات بنا کے نہیں کہہ رہا. صحابہ کا یعنی یوں سمجھو. اور میں سورۃ احزاب کے تیسرے رکوع کا آخری آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں، لیکن قربان جاؤں یہ قرآن اللہ کا تمہارے سامنے اتنا مشکل وقت پڑا، اسے پڑھ کے دیکھو. کبھی کسی صحابی نے ایسے وقت میں بھی یہ بات نہ کہی. اور چاروں طرف سے جن یہودیوں نے تو نہیں کہا کہ اللہ کے نبی پہلے کچھ تیاری تو کیا کرو، یوں ہی خام خواہ کے بنا دیتے ہو بندے. وہ سارے پہلے موقع تو دیکھا کریں آپ ہو کیا رہا ہے. یوں لوگ بیچ میں آ گئے میدان میں، نہ پانی نہ کھانا نہ روٹی نہ جوتی نہ کپڑا نہ ایمان نہ لینا نہ دینا جذبات، بلکہ یوں لکھا زمانے کئی دن ہو گئے پانی کی بوند. اس دنیا میں جتنا یقین ایک صحابی کو تھا اور وہ مسلمان مل کر بھی ایک صحابی کے برابر یقین پیدا نہیں کرتے. لیکن قربان جاؤں یہ قرآن اللہ کا تمہارے سامنے آج بھی موجود ہے، اسے پڑھ کے دیکھو. کبھی کسی صحابی نے ایسے وقت میں بھی یہ بات نہ کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. یوں بھی تو نہیں کہا کہ اللہ کے نبی پہلے کچھ تیاری تو کیا کرو، یوں ہی خام خواہ کے ہمارے بہادر کی لاش دے دو، ہم تمہیں 10,000 روپے موقع تو دیکھا کریں آپ ہو کیا رہا ہے. یوں ہی لوگوں کے پاس تو روپے کی کمی نہیں تھی، اور یہ مسکین بھوکے اور فاقے سے، اور اتنا ایمان کہتے کہ نہیں بھی ہم تو جذبہ تھا، حضور کی ذات پر اتنا یقین تھا صحابہ کو، اور انہیں ضرورت اس دنیا میں کپڑا لے لیتے کھانا لے لیتے، اتنا یقین پریشانی صحابی کو تھا. اربوں مسلمان مل کر بھی ایک صحابی کے برابر. مگر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات رکھی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور فرمانوں اور مستانوں کے ہاتھوں حضور نے فرما دیا جاؤ اپنے بہادر کی لاش مفت میں لے جاؤ، ہم مردوں کی قیمت کھانے والے نہیں. کہ تم ہمارے بہادر کی لاش دے دو، ہم تمہیں 10,000 روپیہ دیں. ہم مردوں کی قیمت کھانے والے نہیں. اب ان کے پاس تو روپے کی کمی نہیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ مسکین بھوکے اور فاقے سے اللہ کا دریا کرم جوش میں ہم تو 20,000 لیں. فرمایا وقف اللہ، اور انہیں ضرورت تھی کپڑا لے لیتے کھانا لے لیتے، وقف اللہ المؤمنین القتال. مگر مدنی کریم فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات رکھے کوئی ضرورت نہیں ہمارے بہادر کی لاش سے جنگ کرو، نے فرما دیا جاؤ اپنے بہادر کی لاش مفت میں لے جاؤ. اس کے بعد مردوں کی قیمت کھانے والے، یہ 2 آدمیوں کا کھانا اللہ تعالیٰ نے 12,000 کو کھلایا. ہم مردوں کی قیمت کھانے والے نہیں. ان چیزوں سے معجزات کا ظہور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ کا دریا کرم جوش میں ہمارے نبی فرمایا وقف اللہ، ہم سب کی زندگی ختم ہو سکتی ہے مگر سرکار کے معجزات ختم نہیں ہو سکتی. وقف اللہ المؤمنین القتال. رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے دروازے پہ پڑا تھا، بھوک نے مجھے اٹھنے رکھے، کوئی ضرورت نہیں، اب میں تیرا خدا خود ان سے جنگ کروں گا، کھڑا نہیں ہو سکتا، اب میں لڑوں گا ان سے. تو میں نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھنے کا بہانہ بنا کے بلایا. اللہ تعالیٰ نے 12,000 کہ شاید یہی مجھے اپنے ساتھ لے چلے. تو ان چیزوں سے معجزات وہ بھی مسئلے کا جواب دے کر چلے گئے. ابو ہریرہ کہتے ہیں میرا یقین ہوا کہ معجزات اللہ پاک نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر میں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ختم ہو سکتی ہے مسئلہ یا قرآن کے آیت پوچھنے کے بہانے متوجہ کیا. وہ بھی وہ جو چیز میں نے ابو ہریرہ بتا کے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کے یہاں بھی واقع ہوگا کہ میں مسجد نبوی کے دروازے پہ پڑا تھا، بھوک نے مجھے اٹھنے نہ دیا. تو میں نے مسئلہ پوچھنے کے بہانے سے حضور کو اپنی طرف متوجہ کیا، فاقہ ہو گیا میں کھڑا نہیں ہو. ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور مسکرائے اور میں نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرا مطلب مسئلہ پوچھنے کا بہانہ بنا کے بلایا کہ شاید یہی مجھے اپنے ساتھ لے چلے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں وہ بھی مسئلے کا جواب دے کر چلے گئے. ابو ہریرہ کہتے ہیں میرا یقین ہوا کہ ان کے اپنے گھر میں تشریف لائے، آپ نے گھر میں داخل ہو کر فرمایا کچھ کھانے کا پینے کا مسئلہ یا قرآن کی آیت پوچھنے کے بہانے متوجہ کیا.
جب آپ وہ جو چیز دودھ کا پیالہ ہے بتا کے چلے گئے غالباً آیا کہیں سے آپ کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دودھ کا پیالہ منگوا تو میں نے مسئلہ پوچھنے کی بہانے سے حضور میں بڑا خوش ہوا اپنی طرف میرا گاؤں لگ گیا کام بن گیا مجھے فرمائیں گے پی لے رج کے پیو رائے اور میرا مطلب سمجھ گئے ابو ہریرہ کہتے ہیں میرا مطلب سمجھ گئے اشارہ کیا میرے ساتھ ابو ہریرہ وہ جو مسجد نبوی میں 70-80 میرے پیچھے صحابہ صفا طالب علم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ساروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا آیا ابو ہریرہ کہتے ہیں دولت کھڑا پر تشریف لائے ایک اپنے گھر میں اللہ یہ تو میرے جو اپنے گھر میں داخل ہو کر فرمایا کچھ کھانے کا پینے کا کوئی ہے ابو ہریرہ کہتے ہیں جب میں اٹھ کے چلا تو مجھے پھر واپس بلایا فرمایا ابو ہریرہ مدینے کی گلی میں آنے میں جانے میں جو بھی راستے میں ملے اسی کو کے لیے ہدیہ دعوت ہے دودھ کا پیالہ منگوا لیا ابو ہریرہ کہتا ہے کہ میں ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کرنا ہی تھا کہ میرا دور لگ گیا کام بن گیا مجھے فرمائیں گے پی لے رج کے پیالہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور جیسا اگر کوئی کیا فرماتے ہیں جو گلی میں ملتا ابو ہریرہ وہ جو مسجد نبوی میں 70-80 صحابہ صفا طالب علم ہے نا جی ساروں کو بلا کے تھے نا اشاروں پہ جان دیتے ابو ہریرہ کہتے ہیں راستے میں جو بھی ملا دکاندار ملا یہ تو میرے جو گئی تھا اس کو کہہ دیا واپسی میں جو ملا لشکری کا ابو ہریرہ کہتے ہیں جب میں اٹھ کے چلا تو مجھے پھر واپس بلایا سب ابو ہریرہ مدینے کی گلی میں آنے میں جانے میں جو بھی راستے میں ملے اسی کو کہہ دے کہ حضور کے دعوت شریفہ کا پتہ تھا کہ دائیں طرف سے شروع فرمایا کرتے تھے کوئی چیز تقسیم کرنا یا کھلانا یا پلانا بھی میں نے کرنا ہی تھا کہ پروگرام بنایا کہ دل میں بھی سوچ رہا ہوں میں بیٹھ جاؤں گا آگے بچے یا نہ بچے میں تو دو لگاؤں گا نا پہلے تم جیسا اگر کوئی وہاں ہوتا نا جو گلی میں ادھر کوئی نہ آوے اللہ اکبر ابو ہریرہ کہتے ہیں کمال ہوگا میری اشاروں پہ جان دیتے کہ جب میں جڑ کے بیٹھا نا میرے جو بھی ملا دکاندار مجھے اشارہ کر کے بلایا اور کو کہہ دیا واپسی میں ہو کے سب کو پلا لشکر اکٹھا ہو سب بیٹھ گئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری تسلی ہو گئی کہ بس اب تو مجھے مل گیا اور میرا نمبر بعد میں شریفہ کا پتہ تھا کہ دائیں طرف سے شروع فرمایا کرتے تھے اللہ غنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دائیں طرف سے شروع کیا دائیں طرف شروع میں بیٹھ جاؤں گا سینکڑوں سے زیادہ بچے میں تو دو لگاؤں کتنے لوگ تھے جنہوں نے رج رج کے پیا رج رج کے پیا سیر ہو کے پیا سارا لشکر پی کے چلا گیا اس کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے ابو ہریرہ اب تو باقی اور میں باقی ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا میرے آقا آپ نے بھی تو نوش نہیں فرمایا آپ پہلے پیے فرمایا میں پیوں ساری عمر کو ملا کے پھر پیوں اور میرا نمبر بعد میں آنا کیسے بچے گا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ غنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دائیں طرف سے شروع کیا لمبا سانس لے کر میں نے رج سینکڑوں سے زیادہ سیالے میں جھانک بھی کتنے لوگ تھے جنہوں نے رج رج کے پیا رج رج کے پیا سیر ہو کے پیا اور یہ الفاظ سن کر آج لکھ کر لے چلا گیا اس کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے ابو ہریرہ اب تو باقی اور میں باقی ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا میرے آقا آپ نے بھی تو نوش نہیں فرمایا آپ پہلے پیے فرمایا نہیں میں نہ پیوں ساری دنیا دار ہے کسی ماننے وہ پیر کو تو پہلے سارے مرید پی کر کسی پیر